अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। अल्लाह से दुआ है आप सब खैरियत से हों और जहाँ भी हों अल्लाह की अमान में हों। अल्लाह आपको सेहत और ईमान वाली लंबी ज़िंदगी अता करे। दोस्तों, स्टोरी सुनने से पहले आयतुल कुर्सी और सूरह नास का हिसार लाजमी कर लें ताकि आप उन आफातों बलियात से महफूज रह सकें। हेडफोन लगा लें और कमरे की लाइट्स ऑफ कर दें ताकि आप स्टोरी को बेहतर तरीके से एंजॉय कर सकें। दोस्तों, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुंच सके। बहुत शुक्रिया दोस्तों। बढ़ते हैं आज की स्टोरीज़ की जानिब। दोस्तों, ये स्टोरी हमसे शेयर की है जाहिद इकबाल ने। चलिए सुनते हैं जाहिद इकबाल की स्टोरी उन्हीं की ज़ुबानी। मेरा नाम जाहिद इकबाल है और मैं पिछले 4 साल से फूड डिलीवरी का काम कर रहा हूँ। ये काम आसान नहीं होता, ख़ास तौर पर रात के वक्त, लेकिन मजबूरी इंसान से सब कुछ करवा लेती है। मैंने अपनी ज़िंदगी में सैकड़ों ऑर्डर्स डिलीवर किए हैं, बारिश में, गर्मी में और सर्द रातों में भी। अजीब व गरीब लोग भी देखे हैं। कभी कोई दरवाज़ा देर से खोलता है, कभी कोई फ़ोन नहीं उठाता। लेकिन जो कुछ मेरे साथ उस एक रात हुआ, उसके बाद मैंने रात की ड्यूटी हमेशा के लिए छोड़ दी। ये वाक़या तकरीबन 1 साल पहले का है। रात के तकरीबन 12:30 बज रहे थे। मैं अपनी शिफ्ट ख़त्म करने ही वाला था कि मेरे मोबाइल पर एक आखिरी ऑर्डर रिसीव हुआ। पहले तो मैंने उसे नज़रअंदाज करने का सोचा, लेकिन फिर ख्याल आया कि एक ऑर्डर और सही। लोकेशन थी गुलबर्ग ग्रीन्स के एक नए अपार्टमेंट ब्लॉक की। मैंने ऑर्डर पिक किया और रवाना हो गया। रास्ते में ही मुझे कुछ अजीब सा लगा, क्योंकि कस्टमर ने कॉल नहीं की, ना ही कोई इंस्ट्रक्शंस दी। बस एड्रेस लिखा था, ब्लॉक सी, फ्लोर 17, अपार्टमेंट नंबर 703। मैं तकरीबन 20 मिनट बाद वहाँ पहुँच गया। बिल्डिंग नई लग रही थी, लेकिन अजीब बात यह थी कि वहाँ कोई ख़ास रोशनी नहीं थी। ज़्यादातर फ्लैट्स अंधेरे में डूबे हुए थे। मैंने गेट पर गार्ड को देखा। वो खामोशी से बैठा था, जैसे सो रहा हो। मैंने उसे आवाज़ दी, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। मुझे थोड़ा अजीब लगा, लेकिन मैं लिफ्ट की तरफ बढ़ गया। लिफ्ट काम कर रही थी। मैं अंदर गया और 7th फ्लोर का बटन प्रेस कर दिया। लिफ्ट आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जा रही थी, लेकिन अंदर एक अजीब सी बदबू थी, जैसे नमी और बंद जगह की। जब लिफ्ट 7वें फ्लोर पर रुकी, दरवाज़ा खुला और सामने मुकम्मल खामोशी थी। राहदारी लंबी और सुनसान थी। लाइट्स जल रही थी, लेकिन हल्की हल्की फ्लक्चुएट कर रही थी। मैंने अपार्टमेंट 703 की तरफ कदम बढ़ाए। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रहा था, मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कोई मेरे पीछे चल रहा हो। मैंने मुड़कर देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। मैं दरवाजे के सामने पहुँचा और बेल बजाई, लेकिन आगे से कोई जवाब नहीं आया। मैंने बेल दोबारा बजाई, फिर खामोशी। मैंने कस्टमर को कॉल की, लेकिन नंबर बंद था। मेरा दिल कह रहा था कि वापस चला जाऊं, लेकिन फिर ख्याल आया कि शायद अंदर कोई हो। मैंने दरवाजे को हल्का सा धक्का दिया और वो आहिस्ता से खुल गया। मेरे हाथ ठंडे पड़ गए। मैंने आहिस्ता से अंदर कदम रखा। हेलो, ऑर्डर। लेकिन अब भी आगे से कोई जवाब नहीं आया। अपार्टमेंट मुकम्मल खाली लग रहा था। फर्नीचर भी नहीं था, सिर्फ खाली कमरे और दीवारों पर अजीब से निशानात। मैंने वापस जाने का सोचा कि अचानक मेरे पीछे दरवाज़ा बंद हो गया, धड़ाम की आवाज़ के साथ। मैं चौंक गया। मैंने फ़ौरन दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, लेकिन वो अब बंद हो चुका था। मेरी सांस तेज़ हो गई। मैंने मोबाइल की टॉर्च ऑन की और इर्द गिर्द देखने लगा। तभी मुझे एक कमरे से हल्की सी रोशनी नज़र आई। मैं आहिस्ता आहिस्ता उसकी तरफ बढ़ा। दरवाज़ा आधा खुला हुआ था। मैंने उसे धक्का दिया और जो मैंने अंदर देखा वो आज भी मेरे जहन से नहीं निकलता। कमरे के बीच में एक मेज़ थी और उस पर वही खाना रखा था जो मैं लेकर आया था।
لیکن میں نے تو ابھی تک اسے رکھا ہی نہیں تھا۔ میرے ہاتھ سے بیگ گر گیا۔ میں پیچھے ہٹنے لگا کہ اچانک کمرے کے کونے میں ایک سایہ حرکت کرنے لگا۔ وہ آہستہ آہستہ واضح ہونے لگا۔ ایک انسان نما شکل، لیکن اس کا چہرہ نہیں تھا، صرف اندھیرا۔ وہ میری طرف دیکھ رہا تھا یا شاید مجھے محسوس ہو رہا تھا۔ میرا جسم سن ہو گیا۔ پھر اس نے آہستہ سے سر جھکایا اور ایک عجیب آواز میں بولا، تم دیر سے کیوں آئے ہو؟ میرا دل جیسے رک سا گیا۔ میں نے بھاگنے کی کوشش کی لیکن میرے پاؤں نہیں ہل رہے تھے۔ وہ آہستہ آہستہ میری طرف بڑھنے لگا۔ ہر قدم کے ساتھ کمرے کی ہوا بھاری ہوتی جا رہی تھی۔ میں نے پوری طاقت لگا کر خود کو حرکت دی اور دروازے کی طرف بھاگا، لیکن دروازہ بند تھا۔ میں نے دروازہ زور سے کھینچا۔ اسی لمحے میرے کان کے قریب آواز آئی، یہاں سے کوئی نہیں جاتا۔ میں چیخ پڑا اور پھر اچانک دروازہ خود بخود کھل گیا۔ میں بغیر پیچھے دیکھے بھاگا، راہداری سے گزرا اور لفٹ کی طرف دوڑا۔ لفٹ کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ میں اندر گھسا اور گراؤنڈ فلور کا بٹن پریس کر دیا۔ لفٹ نیچے جانے لگی، لیکن آئینے میں مجھے اپنا عکس نظر نہیں آ رہا تھا، بلکہ وہی سایہ میرے پیچھے کھڑا تھا۔ میں نے آنکھیں بند کر لیں اور جب آنکھیں کھولیں، لفٹ گراؤنڈ فلور پر تھی۔ میں فوراً باہر نکلا اور بلڈنگ سے بھاگ گیا۔ باہر آ کر میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا اور 7ویں فلور کی ایک کھڑکی میں کوئی کھڑا تھا۔ وہ مجھے دیکھ رہا تھا۔ اگلے دن میں واپس وہاں گیا۔ دن کی روشنی میں وہاں نہ کوئی گارڈ تھا، نہ کوئی رہائش۔ مجھے بتایا گیا کہ وہ بلڈنگ ابھی تک خالی ہے اور کسی کو الاٹ نہیں ہوئی، اور اپارٹمنٹ نمبر 703 وہ تو ابھی تک مکمل بھی نہیں ہوا۔ اس دن کے بعد میں نے رات کو کبھی ڈیلیوری نہیں کی، اور آج بھی جب میرے فون پر کوئی لیٹ نائٹ آرڈر آتا ہے تو مجھے وہی آواز یاد آ جاتی ہے، تم دیر سے کیوں آئے ہو؟ دوستو، بڑھتے ہیں ایک اور سٹوری کی جانب۔ یہ سٹوری ہم سے شیئر کی ہے عائشہ ندیم نے۔ چلیے سنتے ہیں عائشہ ندیم کی سٹوری انہیں کی زبانیں۔ میرا نام عائشہ ندیم ہے اور میں پچھلے 6 سال سے نشتر ہاسپٹل ملتان میں بطور نرس کام کر رہی ہوں۔ میں نے اپنی زندگی میں بہت کچھ دیکھا ہے، مریضوں کی تکلیف، ان کے لواحقین کی بے بسی، اور وہ لمحے جب کوئی سانس لیتا لیتا اچانک خاموش ہو جاتا ہے۔ ہاسپٹل میں کام کرنا انسان کو مضبوط بنا دیتا ہے، یا شاید بے حس۔ لیکن ایک ایسی رات آئی جس نے مجھے اندر سے توڑ کر رکھ دیا۔ یہ واقعہ تقریباً 1.5 سال پہلے کا ہے۔ میری نائٹ شفٹ تھی اور مجھے ایمرجنسی وارڈ کے ساتھ والے ایک پرانے حصے میں ڈیوٹی دی گئی تھی۔ وہ حصہ عام طور پر کم ہی استعمال ہوتا تھا، صرف چند مریض وہاں ہوتے تھے۔ رات کا تقریباً 1 بج رہا تھا۔ ہاسپٹل کی راتیں عجیب ہوتی ہیں۔ دن کا شور ختم ہو جاتا ہے، لیکن خاموشی بھی سکون نہیں دیتی۔ کہیں نہ کہیں کوئی پیشنٹ رہا ہوتا ہے، کوئی مشین بیپ کر رہی ہوتی ہے۔ میں اپنے اسٹیشن پر بیٹھی تھی کہ اچانک ایک بیل بجی۔ میں نے ریکارڈ دیکھا، بیڈ نمبر 12۔ وہ کمرہ وارڈ کے آخری کونے میں تھا۔ میں نے فائل اٹھائی اور وہاں جانے لگی۔ راہداری لمبی اور سنسان تھی۔ لائٹس جل رہی تھی، لیکن ہلکی ہلکی مدھم سی۔ جب میں کمرے کے قریب پہنچی تو دروازہ آدھا کھلا ہوا تھا۔ میں نے اندر جھانکا، کمرہ خالی تھا، بیڈ پر کوئی نہیں تھا۔ میں نے فائل چیک کی۔ پیشنٹ کا نام لکھا تھا عمر 45 سال۔ میں الجھن میں پڑ گئی۔ میں نے دوسرے سٹاف سے پوچھا، لیکن کسی کو یاد نہیں تھا کہ اس کمرے میں کوئی پیشنٹ بھی ہوگا۔ میں نے سوچا شاید سسٹم کی غلطی ہو۔ میں واپس آنے لگی کہ اچانک میرے پیچھے سے آواز آئی، نرس صاحبہ۔ میرا دل جیسے رک سا گیا۔ میں نے آہستہ سے پیچھے مڑ کر دیکھا، بیڈ پر کوئی لیٹا ہوا تھا، وہی مریض۔ میں ساکت رہ گئی۔ میں ابھی تو کمرہ دیکھ کر آئی تھی۔ میں آہستہ آہستہ اس کے قریب گئی۔ اس کا چہرہ زرد تھا،
آنکھیں بند۔ میں نے کہا، آپ نے بیل کیوں بجائی؟ لیکن آگے سے کوئی جواب نہیں آیا۔ میں نے اس کی نبض چیک کی، وہ ٹھنڈی تھی۔ میں پیچھے ہٹ گئی۔ وہ زندہ نہیں تھا۔ میں نے فوراً ڈاکٹر کو بلانے کا سوچا کہ اچانک اس کی آنکھیں کھل گئیں۔ میں چیخ پڑی۔ اس کی آنکھیں مکمل سفید تھیں۔ اس نے سیدھا میری طرف دیکھا اور بہت دھیمی آواز میں کہا، تم یہاں کیوں ہو؟ میرا جسم کانپنے لگا۔ میں کچھ بول نہیں پا رہی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ اٹھنے لگا، لیکن اس کا جسم عجیب انداز میں مڑ رہا تھا، جیسے ہڈیاں اپنی جگہ پر نہ ہوں۔ میں پیچھے ہٹنے لگی اور پھر وہ اچانک غائب ہو گیا، بالکل میری آنکھوں کے سامنے۔ کمرہ دوبارہ خالی تھا۔ میں دوڑتی ہوئی وارڈ سے باہر آئی اور سیدھا نرس اسٹیشن پر جا کر بیٹھ گئی۔ میرے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ میں نے خود کو سنبھالنے کی کوشش کی، لیکن وہ رات ابھی ختم نہیں ہوئی تھی۔ تقریباً رات کے 2 بجے مجھے دوبارہ وہی بیل سنائی دی، بیڈ نمبر 12 سے۔ اس بار میں جانے سے ڈر رہی تھی، لیکن ڈیوٹی تھی۔ میں نے ہمت کی اور دوبارہ وہاں گئی، لیکن اب کی بار دروازہ بند تھا۔ میں نے دروازہ آہستہ سے کھولا اور اندر قدم رکھا۔ کمرہ خالی تھا، لیکن اس بار کمرے کا درجہ حرارت بہت کم تھا، جیسے فریزر ہو۔ میں نے بیڈ کی طرف دیکھا۔ اس پر ایک نشان تھا، جیسے کوئی ابھی وہاں لیٹا ہو۔ میں نے مڑنے کا فیصلہ کیا کہ اچانک دروازہ بند ہو گیا، دھڑام کی آواز کے ساتھ۔ میں وہاں اب پھنس چکی تھی۔ میں نے دروازہ کھولنے کی کوشش کی، لیکن وہ نہیں کھلا۔ تبھی مجھے اپنے پیچھے کسی کی سانس محسوس ہوئی۔ میں آہستہ آہستہ مڑی اور وہ میرے بالکل پیچھے تھا۔ اب اس کا چہرہ واضح تھا، لیکن وہ انسان کا چہرہ نہیں تھا، جلے ہوئے گوشت جیسا، اور آنکھیں بالکل خالی۔ اس نے آہستہ سے کہا، تم نے مجھے چھوڑ دیا تھا۔ میں سمجھ نہیں پائی۔ میں؟ وہ قریب آیا۔ میں یہاں مر گیا اور تم نہیں آئی۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ مجھے کچھ یاد نہیں آ رہا تھا، لیکن اس کی باتوں میں ایک عجیب سی سچائی تھی۔ میں نے چیخنے کی کوشش کی، لیکن آواز میرے گلے میں اٹک کر رہ گئی۔ اور پھر اس نے اپنا ہاتھ میری طرف بڑھایا۔ وہ ہاتھ برف کی طرح ٹھنڈا تھا۔ جیسے ہی اس نے مجھے چھوا، مجھے ایک جھٹکا سا لگا اور میرے ذہن میں ایک منظر آیا۔ ایک آدمی اسی بیڈ پر تڑپ رہا تھا، بیل بجا رہا تھا، لیکن کوئی نہیں آ رہا تھا، اور پھر وہ خاموش ہو گیا۔ میں ہانپنے لگی۔ میں نے آنکھیں کھولی اور وہ میرے سامنے کھڑا تھا۔ میں انتظار کرتا رہا۔ میں رونے لگی۔ مجھے یاد نہیں، میں نہیں جانتی۔ وہ آہستہ سے پیچھے ہٹا اور بولا، اب تمہیں یاد رہے گا، اور پھر وہ غائب ہو گیا۔ اسی لمحے دروازہ خود بخود کھل گیا۔ میں باہر بھاگی اور پوری رات واپس اس وارڈ میں نہیں گئی۔ اگلے دن میں نے ریکارڈ چیک کیا، بیڈ نمبر 12۔ 3 دن پہلے ایک پیشنٹ وہاں داخل ہوا تھا، اور وہ رات بھر جب میں دوسری وارڈ میں مصروف تھی بیل بجاتا رہا، لیکن کوئی اس کے پاس نہیں کیا، اور وہ وہیں پر دم توڑ گیا۔ اس دن کے بعد میں نے نائٹ شفٹ چھوڑ دی، لیکن آج بھی جب رات کو سناٹا ہوتا ہے تو مجھے وہی آواز سنائی دیتی ہے، تم دیر سے کیوں آئے؟ دوستو، بڑھتے ہیں ایک اور سٹوری کی جانب۔ یہ سٹوری ہم سے شیئر کی ہے حمزہ فاروق نے۔ چلیے سنتے ہیں حمزہ فاروق کی سٹوری انہیں کی زبانیں۔ میرا نام حمزہ فاروق ہے، اور میں یہ کہانی سنانے سے پہلے ایک بات واضح کرنا چاہتا ہوں۔ میں کوئی وہمی انسان نہیں ہوں۔ میں نے ہمیشہ ہر چیز کو منطق سے سمجھنے کی کوشش کی ہے۔ میں سائنس کا اسٹوڈنٹ رہا ہوں، اور مجھے ہمیشہ لگتا تھا کہ ہر چیز کی کوئی نہ کوئی وضاحت ضرور ہوتی ہے، لیکن جو کچھ میرے ساتھ اس کال سینٹر میں ہوا، اس کی کوئی وضاحت آج تک مجھے نہیں ملی۔ یہ تقریباً 3 سال پہلے کی بات ہے، جب میں کراچی میں ایک انٹرنیشنل کال سینٹر میں نائٹ شفٹ کرتا تھا۔ ہماری شفٹ رات 9 بجے سے صبح 6 بجے تک ہوتی تھی۔ شروع میں سب کچھ نارمل تھا، کام، فرینڈز، ہنسی مذاق، لیکن آہستہ آہستہ مجھے یہ احساس ہوا کہ اس جگہ میں کچھ ٹھیک نہیں ہے۔ ہماری فلور بلڈنگ کی 7ویں منزل پر تھی۔ دن میں یہاں کافی رش ہوتا تھا، لیکن رات کو خاص طور پر 2 بجے کے بعد
ماحول عجیب سا ہو جاتا تھا، ایک غیر فطری خاموشی، ایسا لگتا جیسے آوازیں کہیں دب جاتی ہوں۔ پہلی بار مجھے کچھ عجیب اس رات محسوس ہوا جب میری ڈیوٹی کے دوران ایک کال ریسیو ہوئی۔ وقت تھا تقریباً رات کے 2:17۔ میرے ہیڈ سیٹ میں بیپ ہوئی اور میں نے کال ریسیو کی۔ ہیلو، تھینک یو فار کالنگ۔ لیکن سامنے سے کوئی آواز نہیں آئی، صرف سانس، بھاری، آہستہ اور بہت قریب سے۔ میں نے دوبارہ کہا، ہیلو، کیا آپ مجھے سن سکتے ہیں؟ چند لمحے خاموشی رہی، پھر ایک آواز ابھری، تم وہاں کیوں بیٹھے ہو؟ میرا ہاتھ رک گیا۔ آواز بہت مدھم تھی، جیسے کسی گہرے کنویں سے آ رہی ہو۔ میں نے کہا، سر، آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ چند سیکنڈ خاموشی رہی، پھر وہی آواز، یہ جگہ خالی نہیں ہے، اور کال کٹ گئی۔ میں کچھ لمحے ساکت بیٹھا رہا۔ میں نے اپنے ساتھی علی کی طرف دیکھا، وہ اپنے کمپیوٹر میں بیزی تھا۔ میں نے سوچا شاید کوئی پرینک کر رہا ہو، لیکن عجیب بات یہ تھی کہ کال لاگ میں وہ نمبر موجود ہی نہیں تھا۔ میں نے سسٹم چیک کیا، کوئی ریکارڈ نہیں ملا۔ میں نے خود کو سمجھایا کہ شاید سسٹم کی غلطی ہو، لیکن یہ تو صرف شروعات تھی۔ اگلی چند راتوں میں وہی کال بار بار آنے لگی، ہمیشہ ایک ہی وقت پر، 2:17 پر، اور ہر بار وہی آواز۔ کبھی وہ سانس لیتا، کبھی آہستہ سے کچھ الفاظ بولتا، پیچھے مت دیکھنا، وہ تمہارے بہت قریب ہے، تم اکیلے نہیں ہو۔ میں نے اپنے سپروائزر کو بتایا، لیکن اس نے ہنستے ہوئے کہا، یار تم زیادہ سوچ رہے ہو۔ میں نے بھی بات کو وہیں ختم کر دیا، لیکن ایک رات سب کچھ بدل گیا۔ وہ رات مجھے آج بھی نیند نہیں لینے دیتی۔ وقت تقریباً 2:15 کا تھا۔ میں اپنی سیٹ پر بیٹھا تھا، لیکن آج فلور کچھ زیادہ ہی خالی تھا۔ زیادہ تر لوگ بریک پر گئے ہوئے تھے، پورا ہال تقریباً خالی تھا۔ صرف میں اور دور ایک کونے میں ایک لڑکی بیٹھی تھی۔ میں نے گھڑی دیکھی، 2:17 ہونے والے تھے۔ میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا، اور پھر بیپ، کال آئی۔ میں نے آہستہ سے ہیڈ سیٹ ٹھیک کیا۔ ہیلو۔ چند لمحے خاموشی، پھر وہی سانس، لیکن اس بار زیادہ قریب۔ ایسا لگا جیسے کوئی میرے کان کے بالکل پاس کھڑا ہو، اور پھر آواز آئی، اب دیکھو۔ اسی لمحے میرے کمپیوٹر کی اسکرین خود بخود بند ہو گئی۔ پورے ہال کی لائٹس فلیکچویٹ ہونے لگیں، اور پھر ایک دم مکمل اندھیرا چھا گیا۔ میرا سانس رک گیا۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا، لیکن کچھ نظر نہیں آ رہا تھا، صرف دور ایمرجنسی لائٹس کی ہلکی سی روشنی تھی۔ میں نے اٹھنے کی کوشش کی کہ اچانک مجھے اپنے پیچھے کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ کوئی میرے پیچھے کھڑا تھا۔ میں نے آہستہ سے سر موڑنے کی کوشش کی، لیکن اس سے پہلے میرے کان کے پاس ایک سرگوشی ہوئی۔ میں نے کہا تھا نا، پیچھے مت دیکھنا۔ میرا جسم سن ہو گیا۔ میں چیخنا چاہتا تھا، لیکن آواز نہیں نکل رہی تھی۔ چند لمحے گزرے، پھر اچانک لائٹس واپس آ گئی، سب کچھ نارمل ہو گیا۔ میں فوراً پیچھے مڑا، لیکن وہاں اب کچھ نہیں تھا۔ پورا ہال خالی تھا، وہ لڑکی جا چکی تھی، میں اکیلا تھا۔ میں نے فوراً اپنی چیزیں اٹھائی اور باہر نکلنے لگا، لیکن جیسے ہی میں دروازے کے قریب پہنچا، میری نظر شیشے پر پڑی، اور وہاں میرے پیچھے کوئی کھڑا تھا، ایک سیاہ سایہ، بغیر چہرے کے۔ میں فوراً مڑا، لیکن وہاں اب کچھ نہیں تھا۔ میں دوڑتا ہوا باہر نکلا اور پوری رات واپس نہیں آیا۔ اگلے دن میں نے وہ کمپنی چھوڑ دی، لیکن کہانی یہیں ختم نہیں ہوئی۔ چند دن بعد مجھے ایک کال ریسیو ہوئی، ان نون نمبر سے۔ میں نے نہیں اٹھائی، پھر دوبارہ آئی۔ میں نے ہمت کر کے کال اٹھائی، ہیلو۔ چند لمحے خاموشی، اور پھر وہی آواز، تم نے سوچا کہ تم بچ گئے ہو۔ اس کی آواز سن کر میرے ہاتھ سے فون گر گیا۔ آج بھی جب رات کے 2:17 ہوتے ہیں، میرا فون کبھی کبھی خود بخود بج اٹھتا ہے، اور میں جانتا ہوں وہ اب بھی مجھے دیکھ رہا ہے۔ جی دوستو، کیسی لگیں آپ کو سٹوریز؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔
اگر آپ یا آپ کے کسی جاننے والے کے ساتھ کوئی ایسا خوفناک یا ناقابل فراموش واقعہ پیش آیا ہو اور آپ اسے ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہوں تو نیچے ڈسکرپشن میں موجود میرے واٹس ایپ نمبر پر ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں۔ اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت سا خیال رکھیے گا۔ مجھے اور میرے گھر والوں کو اپنی خصوصی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ نے چاہا تو ملتے ہیں کسی اور خوفناک سٹوری میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔